अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण खिता कश्मीर के अवाम आज सड़कों के ऊपर निकले, क्यों बाहर आए, क्यों एहतजाज किया, इसके अगराज व मकासद क्या थे, जबकि एहतजाज करने वालों को गद्दार पाकिस्तान कहा गया। और इस 21वीं सदी में क्या एहतजाज करना हक नहीं और इन लोगों को भारत का दोस्त क्यों कहा गया। और ये एहतजाज करने वालों में से एक जो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन है नासिर लतीफ़ इनका नाम है, ये एडवोकेट भी हैं, आज की गोरखधंधा में हमारा साथ देंगे। नासिर लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने एहतजाज किया, इसकी गर्ज व गायत क्या थी, क्या वजह बनी कि आपने आज इज्तिमाई तौर के ऊपर बाहर निकले सड़कों पे? असल में मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज किया गया है, जिसके एजेंडे में मुजफ्फराबाद वीएन में 5 पॉइंट शामिल थे, जिनमें आटे की मसनूई किल्लत है, बिजली की लोड शेडिंग है, वज़ीरान, मुशीरान और जो ऑफिसरान है उनके मरात में इजाफे के खिलाफ है। हमारी यहाँ पे एक कोहाला रोड है और एक लोहार गली रोड है, ये अक्सर यहाँ पे स्लाइड्स रहती हैं और रोड बंद रहती है। उन कोहाला रोड पे और नीलम जो हमारी ये लोहार गली रोड है, इस पे टनल की तामीर के लिए हमारा एहतजाज था आज। सही। तो आप पहले लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते थे और इस बार बिजली के बिल ज्यादा आए, इसके ऊपर एहतजाज भी था। जी ये सही था। इस खित्ता का बाशिंदा होते हुए बाशऊर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, वकालत भी करते हैं, सियासत भी करते हैं, ज़िला कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्यों हुआ बिजली बिलों में इजाफा और आटा क्यों नहीं मिल रहा इस सदी के अंदर भी कश्मीरियों को? असल में आटे का यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक तो इसकी एलोकेशन कम है आज़ाद कश्मीर के लिए, और दूसरा इसमें मेन प्रॉब्लम है कि इस आटे की तकसीम में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो आम शहरी है, जो आम पर्सन है, उस तक आटा नहीं मिल रहा। आज़ाद कश्मीर में आटे की जो किल्लत है, एक तो आटे की एलोकेशन कम है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा लोग इससे महरूम है आटे से। पाकिस्तान से कोटा नहीं मिल रहा आज़ाद कश्मीर हुकूमत को? जी कम मिल रहा है। कहते हैं किसी भी कौम के ऊपर कोई अजाब नाजल करना हो, उन्हें कोई तकलीफ देनी हो तो उनसे रिस्क छीन लेना चाहिए। नो डाउट कि रिस्क तो हर अल्लाह के हाथ में है। ये बुरान पाकिस्तान में भी आया था, ये अब आज़ाद कश्मीर में भी है। तो इसको पैदा हुए आटे के बुरान को आज यकीनन 1 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है। एहतजाज के बावजूद आटा मिलेगा लोगों को? असल में कुछ इलाकों में एहतजाज के दौरान इन्होंने एलोकेशन इंक्रीज की है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं, लेकिन अभी तक वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं वो इतने इस तरह के नहीं है कि मतलब पूरी आवाम को या उसकी जो आटे से पूरी आवाम मुस्तफीद हो सके। बहरहाल होप्स हो कि एहतजाज अगर ये आज मुजफ्फराबाद डिवीजन था, इसके बाद पुंछ डिवीजन में एहतजाज होना है और मीरपुर में अगर नहीं माने जाते जो हमारे चार्टर्ड ऑफ डिमांड के पॉइंट्स हैं, तो फिर हम आज़ाद कश्मीर लेवल पे इंशाल्लाह इसकी कॉल देंगे। ठीक है। ये जो बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं, ये सिर्फ मुजफ्फराबाद, पुंछ डिवीजन और रावलाकोट की तरफ आए हैं या आज़ाद कश्मीर पूरे और मीरपुर डिवीजन में भी ऐसे हुआ? जी आज़ाद कश्मीर पूरे में हुए हैं। तो ये फिर मुजफ्फराबाद के लोग और रावलाकोट के लोग जो एहतजाज करते हैं, जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं, जिनकी महसूस करने की हिस्स काम करती है, ये मीरपुर डिवीजन वाले पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, जाहिल हैं, या आपकी तरफ शऊर ज़्यादा है? ये वजह क्या है? कौम और ये अवाम जो हैं, ये यकजहती क्यों नहीं है इनके अंदर? असल में ये पूरे आज़ाद कश्मीर की एक और कमेटी है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। मीरपुर के लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन ये स्टेप वाइज किया गया है। आज मुजफ्फराबाद में था, कल मीटिंग होनी है 2 तारीख को मीरपुर डिवीजन में और पुंछ डिवीजन में, तो उन्होंने फैसला करना है कि वो एहतजाज कब करेंगे। पूरे आज़ाद कश्मीर लेवल पे इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में एहतजाज होना है। ये आपका एहतजाज वफाकी हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ख़िलाफ़ था या दोनों की तरफ था? असल में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान में हल करने, और कुछ ऐसे हैं जो आज़ाद हुकूमत भी जिनका सलूशन कर सकती है। तो दोनों हुकूमतों के खिलाफ था। इसमें एक ये तासर दिया गया, जैसे आपने पहले बात की कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं,
میں بحیثیت کشمیری میں خود مختار کشمیر کا حامی نہیں ہوں، بلکہ کشمیر بنے گا پاکستان میرا نعرہ ہے، اور میں پاکستان کو اپنی منزل سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج کرنا اس دور میں بڑی غداری ہے، اس کے باوجود پڑھے لکھے ہیں، شعور ہے، پھر بھی احتجاج کیوں کیا جب آپ کو غدار کہا جا رہا ہے؟ اصل میں غدار تو چند ایسے لوگ کہہ رہے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ جن کو کچھ ایسے لوگ ہیں مافیا ہے، بلکہ جو غداروں کا نام دے رہا ہے۔ باقی آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں احتجاجیوں کو کبھی کسی نے غدار، ابھی ہماری جو آزاد کشمیر لیول پہ احتجاج ہو رہا ہے ان کو تو غدار کسی نے نہیں کہا ہے، بلکہ وزیر اعظم صاحب نے کل انٹرویو دیا، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا لوگوں کا رائٹ ہے، اور آزاد کشمیر میں ایسے مسائل موجود ہیں جن پہ لوگ روڈوں پہ آ گئی ہے۔ یہ کون سا مافیا ہے اور تھا جس نے آپ کو غدار پاکستان کہا اور بھارت کا دوست کہا ناصر لطیف کو؟ ایسا اصل میں کچھ یہ کہا نہیں جا سکتا، میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک کسی نے غدار کہا ہو جو مظفر آباد میں احتجاج ہوا ہے اس کے بعد۔ تو جو آپ کا احتجاج ہو رہا تھا اس کے دوران میں مسلم کانفرنس نے مظاہرہ کیوں کیا؟ اصل میں یہ ایسا تھا کہ وہاں پہ کچھ شرپسند عناصر تھے، ایک لوکل ہمارا پرابلم تھا مظفر آباد میں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے وہاں پہ کشمیر بنے گا خود مختار کے نعرے لگائے، چند لوگ تھے، اس کے بعد پورے پنڈال میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ اس میں جملہ جو کور کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے اس کی مذمت کی، اور اس کے بعد وہاں پہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ پنڈال جو ہمارا اسٹیج تھا وہاں سے لگایا گیا۔ تو یہ لوکل ایک پرابلم تھی، اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ کیا قوم پرست ہونا، نیشنلسٹ ہونا اور کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ لگانا آپ کے باقول شر پسندی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اگر کسی کا کوئی ذاتی نظریہ ہے تو وہ الگ سے پروگرام آرگنائز کرے اور اس میں جا کے اپنے نظریے کی تفریج کرے، یا وہاں پہ اپنے نظریے کو پروموٹ کرے۔ جب کوئی قومی ایشو ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی جو منفی سرگرمی ہے وہ پورے ایشو کو جو ایشو ہے اس کو خراب کرتی ہے، اور وہاں جو مین ایشو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ ہمارا ایشو آج کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار نہیں تھا، بلکہ ہمارا اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اور اس کی سولوشن کے لیے ہم احتجاج کر رہے تھے۔ تو کشمیر بنے گا خود مختار کی مخالفت مسلم کانفرنس ریاستی جماعت تو نہیں کر سکتی؟ میرا سوال یہ تھا کہ مسلم کانفرنس نے آج احتجاج کیوں کیا جبکہ آپ احتجاج کر رہے تھے؟ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے وہاں پہ جو نظریات جو اس کشمیر بنے گا پاکستان کے حامی تھے، وہ سارے لوگوں نے وہاں پہ جب وہاں پہ شرط پسند عناصر نے نعرے لگائے تو اس کے بعد سارے لوگوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے، اور وہاں پہ چونکہ مسلم کانفرنس کے لوگوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ایک دو ممبر جو امیدوار اسمبلی تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور اس وجہ سے لوگوں نے ان کی طرف زیادہ ٹارگٹ کیا کہ انہوں نے احتجاج کیا اس کے بعد۔ تو آپ کا نظریہ یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے لیے آپ نعرہ لگا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، کشمیر بنے گا خود مختار اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے آپ؟ کسی کے پروگرام میں جا کے اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی نظریہ ہے اس کی ترویج کرنی ہے تو اپنا کوئی پلیٹ فارم رکھ کے اس پہ پروگرام کر کے، تو کسی قومی کاز میں جب کوئی کراؤڈ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح لوگ گٹھے ہوتے ہیں کسی قومی کاز کے لیے، تو وہاں پہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک نظریے کا نعرہ لگانا میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ آپ نوجوان نہ ہوتے تو یہ میں جو سوال پوچھ رہا ہوں یہ کبھی بھی آپ سے نہ پوچھتا۔ دنیا کی کوئی ایک قوم بتا دیں جس نے آزادی کی تحریک اتنا عرصہ لڑی ہو، لاکھوں جانوں کے نذرانے دیے ہوں اور ان کے نظریے یہ ہوں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار یا آگ کے خودارادیت اور مختلف، کبھی ایسے دیکھا آپ نے؟ ایسا دیکھیں، سوال جو ہے نا ابھی جو ہماری کاز تھی اس میں جب ایسے نعرے لگائے گئے تو اس وجہ سے پرابلم پیدا ہوئی ہے نا۔ تو ٹارگیٹ آج اس طرح کی ایکٹیویٹی وہاں پہ ہونا میں سمجھتا ہوں جو ہماری کاز کے لیے نقصان دہ تھی۔ کاز کے لیے نقصان دہ تھی، چونکہ آپ کا موٹیو یہ تھا کہ ہمیں صرف ابھی آٹا ملنا چاہیے، بجلی کے بل جو زیادہ ہیں ان کو کم ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ نتائج حاصل نہ ہو سکے جو آپ احتجاج کر رہے ہیں تو کیا یہ احتجاج جاری و ساری رہے گا؟ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا، اور آزاد کشمیر لیول پہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں کوئی آپ کی جو کمیٹی ہے وہ حکومت آزاد کشمیر سے ملے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا، کوئی شورٹی دے سکے گا؟ دیکھتے ہیں اگر کہیں ہمارا
ہمارا مذاکرات کا ٹائم آتا ہے تو ضرور انشاءاللہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور بات کرنے کے لیے تو ہم ہر وقت ریڈی ہیں۔ اگر آج بھی ملنا چاہے ہمیں کوئی حکومتی وفد یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی بھی لوگ، تو ہم ملنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، لیکن ہمارا ایجنڈا جو ہے اس کی حل کے بغیر کوئی بھی مذاکرات میرے خیال سے ناکام ہی ہوں گے۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن لڑے، جیت گئے اور پھر اس کے بعد وائس چیئرمین ضلع کونسل مظفر آباد ہیں؟ جی جی آپ پہلے اپنا حق تو لے لیں کہ آپ کو وسائل ملیں، آپ کو حالات ملیں، آپ کو وہ سارے لوازمات ملیں جس سے آپ ووٹ لے کے آئیں، ان کی ٹوٹی نلکا اور گلیاں پکی کر سکیں۔ آپ کو تو بجٹ تک نہیں ملا، پہلے وہ تو لے لیتے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ الگ سے ایک تحریک شروع کریں گے۔ ویسے ہمارا آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس سب جوڈیس ہے، تو ہوپس ہو کہ انشاءاللہ وہاں سے جو ہمارے مطلوبہ نتائج ہیں وہ ہمیں مل جانے، تو اسی دوران اگر کہیں کسی طرف اور کوئی اسٹرگل بھی کرنی پڑی اپنے اختیارات کے لیے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آج وائس چیئرمین تو بن گئے ہیں، الیکشن تو لڑ لیا، اس میں جیت بھی گئے۔ کس جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا؟ میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، لیکن اس کے بعد وائس چیئرمین کا جو الیکشن میں نے لڑا ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑا تھا۔ جب آزاد امیدوار کے طور کے اوپر الیکشن لڑا تو اس سے پہلے کس پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہے تھے؟ پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ جب مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہ دیا تو آزاد امیدوار الیکشن لڑے اور آپ کو پھر اسی جماعت کے ذریعے وائس چیئرمین بنایا گیا یا بننا پڑا؟ جی بنایا گیا مجھے۔ آپ جیسے نوجوانوں کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا؟ اصل میں میرا نظریہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی ملتا تھا۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ پہلے جب الیکشن کا ٹائم تھا تو میری چوائس تھی کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں، لیکن جب میں نے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے تو اس کے بعد میرا ہی اپنی پارٹی سے مطالبہ تھا کہ مجھے جو ہماری یونین کونسل ہے اس میں نون لیگ کا ٹکٹ نہ دیا جائے بلکہ سیٹ اوپن رکھی جائے، اور پارٹی نے ہی وہاں پہ بعد میں فیصلہ کیا تھا کہ سیٹ اوپن رکھتی تھی۔ آپ کے مقابلے میں نون لیگ کا کون شخص تھا نوجوان جو الیکشن لڑا؟ نون لیگ کا ٹکٹ ہماری یونین کونسل میں نہیں تھا، اوپن تھی سیٹ۔ اوپن تھی سیٹ۔ آپ کے مقابلے میں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑا؟ نہیں، نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑا۔ آپ اس لیے آزاد امیدوار الیکشن لڑے کہ آئندہ جس بھی پارٹی سے فائدہ ہوگا میں اسی کے ساتھ چلا جاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جو یونین کونسل کے معروضی حالات تھے وہاں مجھے شوٹ کرتا تھا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں۔ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کا دل، دماغ، محبت، پیار اور عشق جو ہے وہ نون لیگ سے ہے، اس کو مانتے اور جانتے ہیں۔ جی 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 الحمدللہ۔ آپ کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ جس نون لیگ کی حکومت نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان میں 16 ماہ میں مہنگائی کی، آپ کا احتجاج تو اپنی ہی قیادت اور اپنی ہی سابقہ حکومت کے خلاف ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی ایسی حکومت ہے جس میں ساری پارٹیز کے لوگ ہیں، اور پاکستان میں بھی اس وقت چونکہ کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ اوپری سیٹ اپ ہے، تو آزاد کشمیر میں یا اس وقت جو احتجاج ہے وہ بیسیکلی حکومت کے خلاف ہی ہے، اور اس میں سارے لوگ موجود ہیں۔ یعنی کہ آپ مسلم لیگ نون کے وائس چیئرمین بلدیاتی انتخابات میں ضلع کونسل کے ہوتے ہوئے اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ میں احتجاج بحیثیت ممبر ضلع کونسل کر رہا ہوں، جس میں آزاد کشمیر جو مظفر آباد کے ہیں 52 ممبرز جو ٹوٹل ہیں، انہوں نے اس احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہیں، آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے بھی ہیں، اور جے کے پی پی سے بھی لوگ موجود ہیں۔ یعنی کہ سب نے جب ہمارے ریاست کی تمام جماعتوں کے لوگ ریاست کی تمام جماعتوں کے لوگ اپنی ہی پارٹی اور اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یہ صدی کا پہلا واقعہ ہے۔ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ بحیثیت ممبر ضلع کونسل میں احتجاج کی حمایت کر رہا ہوں، اور چونکہ میں لوگوں سے منتخب ہوا ہوں اور لوگوں کے مسائل بھی ہیں، جی جو ایجنڈا ہے وہ لوگ بیسکلی لوگوں کا ایجنڈا ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ بطور ایک کشمیری باشندہ ہوتے ہوئے احتجاج کر لیتے۔ بالکل ایسا ہی سمجھ جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ نوجوان جو ہیں اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ مہنگائی، یہ بلوں کا آ جانا، یہ سارے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا سدباب کیا لگتا ہے ان کو کہ یہ مثبت پیرائے میں ہو جائے گا؟ اصل میں اس کا ذمہ دار یہاں پہ جو آزاد کشمیر کی حکومتیں ہیں وہی ہیں، تو انشاءاللہ ہوپس ہو کہ امید سے نوجوان کے
इंशाल्लाह हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो उसके लिए स्ट्रगल करेंगे नौजवान। आप ये समझते हैं और चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो बिजली के बिल आए ये ना सिर्फ कम होने चाहिए बल्कि मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? असल में आपकी बात से इस हद तक तो इत्फाक किया जा सकता है कि जो किसी भी रियासत के कुदरती नेचुरल वसाइल हैं उन पे हक वहाँ की आवाम का होता है। तो हमें बदकिस्मती से ये हमारा हक तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फ्यूचर में अगर हुकूमती लेवल पे ना हुआ तो हमारी स्ट्रगल से इंशाल्लाह ये हमें राइट मिल जाएगा। मैं दाद देता हूँ आप कश्मीरियों को जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और एहतजाज किया ताकि आपकी आवाज़ सुनी जाए और आम आवाम जो है उनको आटा भी मिल सके और बिजली के बिलों की जो अजियत उनको मिली है उसमें भी कोई उनका हल हो सके। आपके टाइम का नासिर लतीफ़ बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।